जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का, और इसमें जो सिलसिला जारी है रजब के रोज़ों का, और आज नंबर है 25वें रोज़े का। और वो हदीस जो हम आपके साथ पहले दिन से शेयर कर रहे हैं उसी को शेयर करेंगे। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि और जो शख्स माह रजब में 25 रोज़े रखे तो जब वो कब्र से निकलेगा तो 70,000 मलाइका उसे घेरे हुए होंगे। उनमें से हर एक के हाथ में मोती और याकूत से बना झंडा होगा, और उनके साथ कई इक़साम की मीठी और हलाल चीज़ें होंगी। और ये सब फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह के वली, तेरे रब की जानिब से तेरे लिए निजात है। वो शख्स जन्नत अदन के में पहले दाखिल होने वालों में से इन अल्लाह ताला से कुर्बत रखने वालों के साथ होगा, और अल्लाह ताला जिनसे राज़ी हो चुका है, और वो अल्लाह ताला से राज़ी हैं, और ये अजीम कामयाबी है। सुभान अल्लाह कि फ़कत आपने रजब में 25 रोज़े रखे। अगर आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। फिर वही बात कि अगर नहीं रख सकते तो वो हदीस भी शेयर करेंगे कि आपने क्या करना है। लेकिन जिसने 25 रोज़े रखेगा, जहाँ तक अभी तक रख लिए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, और जो 25वें तक पहुँचेगा उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि जो लोग कामयाबी की तरफ हैं उन लोगों के साथ आप भी शामिल होंगे। और फिर रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि ये आपके लिए एक अजीम कामयाबी है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और आज हम शेयर करेंगे आपके साथ सूरह ज़ुखरूफ के फ़ज़ाइल। कुरान पाक की सूरह है, सूरह नंबर 43 है ये सूरह ज़ुखरूफ, और बे इंतहा इसके फ़ज़ाइल हैं, जिसमें से चंद हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वो ये है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो हमेशा से इस सूरह की तिलावत करेगा, खुदा इसकी कब्र को जहरीले हशरात और हैवानात के साथ फिशार कब्र से खुदा के हुजूर पेश होने तक महफूज रखेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि ये सूरह हाजिर होगा और इस शख्स को अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। एक तो देखें नाज़रीन, हमारे पास जब हमें कब्र में जाना है कुछ भी नहीं है ले जाने को, फ़कत क्या है कि हमारे छोटे छोटे से अमल, हमारी छोटी छोटी सी नेकियाँ जो हम दुनिया में अंजाम देते हैं वही सब कुछ हमारे साथ जाता है। ना हमारी गाड़ी, ना हमारा बंगला, ना हमारा खूबसूरत चेहरा, ना हमारा कोई भी दुनियावी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती। फ़कत ये छोटे छोटे से अमल, छोटी छोटी सी नेकियाँ हमारे साथ जाती हैं। दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। रिस्क की परेशानी, इसकी परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी। कभी आखिरत की फ़िक्र नहीं की, कभी कब्र की फ़िक्र नहीं की कि हमें कब्र में भी जाना है। और फिर ये सूरह देखें कि हमें खौफ अगर आता है, हमें हर रोज़ अपनी कब्र को याद रखना चाहिए। और फिर ये हो कि जी कब्र में जाएंगे तो जहरीले जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो हमें ना खाएं। तो उसके लिए देखें ये सूरह है कि अगर आप इसकी तिलावत बाकायदगी से अपनी लाइफ में रखेंगे, रूटीन में रखेंगे, बल्कि मैं यही हमेशा मैसेज देती हूँ कि आप कुरान पाक की तिलावत रूटीन में रखें। रोज़ फ़कत एक पेज आपने तिलावत करनी है, उसमें सारी सूरतें ज़ाहिर ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। और जितने भी फ़ज़ाइल अब तक हम आपको सूरतों के बताते जा रहे हैं वो सब आप हासिल कर लेंगे अगर आप कुरान पाक की तिलावत को अपने रूटीन में रखेंगे। तो सूरह ज़ुखरूफ के बारे में क्या है कि जब आप इसकी तिलावत करेंगे तो कब्र से जहरीले हशरात और हैवानात के साथ जो है फिशारे कब्र तक परवरदिगार आलम आपको महफूज रखेगा। और फिर आगे क्या है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करेगा तो क़यामत वाले दिन ये उन लोगों में से होगा जिन्हें कहा जाएगा, ए बंदगाने खुदा, तुम्हारे लिए कोई खौफ व हुज़्न नहीं है। सुभान अल्लाह। और फिर रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इसे लिखकर इसका पानी पिए तो किसी बीमारी में दवा का मोहताज ना होगा, और अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी जाती रहेगी। सुभान अल्लाह। यानी कि बीमारी की हमने आपसे बात की कि अगर आप बीमार होते हैं तो परेशान ना हुआ करें, सब्र किया करें। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र अदा किया करें, परवरदिगार आलम तूने हमें बीमार कर दिया, यानी कि हमारे मग़फ़िरत का सबब बन गया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ज़ाहिर शिफ़ा देने वाला वही है, वही रब्बुल इज़्ज़त है, जो शिफ़ा जिसके हाथ में है, फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी से दूर हो जाएं, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ये करें कि इस सूरह को सूरह ज़ुखरूफ को लिख कर इसका पानी पिएं। तो रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि किसी दवा का मोहताज ना होगा, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अल्लाह के हुक्म से जो है आपकी बीमारी जाती रहेगी। उसके बाद जनाब जो भी लोग जहाँ पर भी हैं कारोबार करें, हमारी बहन है उनका एक बुटीक है, उन्होंने कहा जी कारोबार में बड़ा मसला है, पहले बहुत अच्छा चलता था अब बिल्कुल ठप हो गया है। तो इसके लिए खुसूसन ये आज सूरह शेयर की गई है कि सूरह ज़ुखरूफ को आपने क्या करना है
کاروبار کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس سورہ کو لکھ کر دکان کی دیوار میں یا خرید و فروخت کی جگہ رکھا جائے گا، اگر اس سورہ کو لکھ کر دکان میں یا دکان کی دیوار میں یا خرید و فروخت کی جگہ رکھا جائے گا تو مالک کو تجارت میں منافع ہوگا اور گاہک بھی زیادہ ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے برکت بھی ہوگی۔ مجھے امید ہے میری بہن نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی جو بھی اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کاروبار میں کوئی پرابلم ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی دکان ہے، آپ اس سورہ سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اس سورہ کو لکھ کر اپنی دکان میں یا کاروبار کی جگہ میں لکھ رکھیں تو ضرور جو ہے وہ منافع ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جناب اس میں مبارکہ آج ہم آپ کو دیں گے وسط رزق کے لیے، گھر کی کسی بھی پریشانی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2365 بار 2365 ٹائمز اس میں مبارکہ کو پڑھنا ہے، 2365 ٹائمز 2365 ٹائمز اس کو پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، وسط رزق کے لیے بہت اچھا ہے، پریشانی کو دور ہونے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یا کافی ہو یا غنی ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا کافی ہو یا غنی ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا کافی ہو یا غنی ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ آج کے چھوٹا عمل عظیم ثواب میں بس اتنا ہی۔ اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب، سنتے ہیں تازہ ترین خبریں۔ جی بہت شکریہ جی ناظرین۔ تازہ ترین خبروں میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد محمود خان کی عدالت نے نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، عمران خان اور آصف زرداری سمیت 26 سیاستدانوں کو 16 جون کو طلب کر لیا ہے، اور یہ اطلاع ابھی موصول ہوئی اور یہ خبر ابھی مجھے اس چینل سے پتہ چلی ہے۔ بہت اچھا ایک انتظام کہ ہم ایک دوسرے کے احتساب کی تو بات کرتے رہے ہیں، اور ہائی کورٹ نے ایسے بڑے سیاستدانوں کا احتساب یا ایسے بڑے سیاستدانوں کی جو جائیدادیں ملک سے باہر ہیں یا ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں یا ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کا جو آپ نے رہن سہن دیکھا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ٹیکس دینا ہے، یہ سارا جو ہمارا سلسلہ ہے ہمارے سامنے ہے۔ تو ایک عدالت نے طلب کیا ہے، اب دیکھیں کہ 16 جون کو کس انداز میں ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور خانہ پوری اور کاغذی طور پہ یہ لوگ اپنا جو ایک حساب کتاب ہے وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے وکلاء ان کے پاس ہوتے ہیں، کروڑوں روپے ان کی فیس دی جاتی ہے، اور کاغذی طور پہ یہ کسی کے ہاتھ میں آنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی انداز میں آج ایک اور خبر کے احتساب سے متعلق جو ایک درخواست آصف زرداری کے خلاف تھی، اس میں ان کی بریت کے لیے ایک عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ تو آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بہت سے ان کے اوپر الزامات بھی ہیں، سوئس بینک میں اتنا مال ہے، اتنی زیادہ جائیداد ہے، لیکن جو ثابت کرنے کی بات آتی ہے، ایون وہ بہت سال جیل میں بھی رہے، لیکن ثابت کرنے کے حوالے سے وہ بالکل معاملہ صفر کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایون جو ان کی اپوزیشن یا ان کے جو مد مقابل جو سیاستدان بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ان کے جو بھی مال ہے، ان کا جو بھی غبن ہے، کرپشن کا مال ہے، وہ پاکستان میں واپس لایا جائے گا، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، تو وہ بھی بس الیکشنوں سے پہلے تک کا جو معاملہ رہتا ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد سے وہ پھر تمام جو ایک سلسلہ ہے وہ نہ ان کو چھیڑتے ہیں، نہ وہ دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد جو اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بالکل ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے یا الیکشنوں سے پہلے ایک رویہ ان دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو سیاستدان ہیں، ان کا کچھ الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ لیکن بریت کا فیصلہ محفوظ ہوا، اور اب دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد محمود خان نے طلب کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جو بڑے سیاستدان، اس کا عمران خان نے خیر مقدم کیا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بڑے سیاستدانوں کی جو املاک ہیں، جو جائیدادیں ہیں، وہ سیاست پاکستان میں کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ باہر جا کے کرتے ہیں، اور باہر کے سرمایہ کاروں کو یہ کہا جاتا ہے، پچھلے دنوں جب نواز شریف صاحب یہاں یو کے میں تھے تو یہاں کے جو سرمایہ کار ہیں، بزنس مین، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کریں، حالانکہ ان کے اپنے جو یہاں پر بہت سے زیادہ ایسے کاروبار بھی ہیں اور بہت سا پیسہ جو ہے ان کی فیملی کا یہاں پر موجود ہے، باہر موجود ہے۔ تو اب دیکھیں کہ 16 جون کو طلب کیا گیا ہے، اس میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پاکستان کے جو بڑے سیاستدان ہیں، کیا کبھی کوئی ایسا دن آئے گا
کہ بڑے سیاستدانوں کا جو مال ہے یا پیسہ ہے وہ واپس پاکستان کے خزانوں میں آئے۔ اب تو اربوں ڈالر جو ہے وہ قرضہ ان 12-13 مہینوں میں یہ حکومت حاصل کر چکی ہے۔ اب کتنا اور قرضہ حاصل کیا جائے گا، اور ایک ایسا اقتدار کے حوالے سے کہ طول دینے کی کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو طالبان کے آگے بھی اگر گروی رکھنا پڑے یا ان کے ساتھ مذاکرات کا کھیل بھی رچانا پڑے، لیکن وہ ایک طرف وہ کھیل بھی جاری ہے تاکہ اپنا اقتدار جو ہے اس کو طول دیا جا سکے، اور قرضے پہ قرضہ لیا جا رہا ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق اب تو 1 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کوئی بھی بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ 1 لاکھ روپے کا ویسے ہی مقروض ہے، جو کچھ عرصہ پہلے شاید 20-30 ہزار روپے تھا۔ تو یہ اتنی زیادہ قرضے کی مد میں اضافے کی وجہ سے جو عام پاکستانی ہے وہ بھی کچلا جا رہا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ خبر تھی۔ اس کے بعد پھر قومی سلامتی کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اس پر سیکیورٹی مسائل پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم سمیت راحیل شریف صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی تھے، اور کابینہ کے دیگر اراکین۔ بہت بڑے بڑے اہم جو ایشوز ہیں اس پر کراچی پہ بھی ایک اجلاس ہوا، لیکن کراچی میں کل بھی ہلاکتیں ہوئی تھی، آج بھی صبح تک 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ اجلاس جو بند کمرے میں ایئر کنڈیشن ایک بہترین انداز میں اجلاس ہوتا ہے، صدارت کی جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے اس کے جو نتائج ہیں عملی طور پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں دور دور تک ہمیں اس کے نتائج یا اس کے ثمرات کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ اب اعلیٰ سطحی اجلاس ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی مسائل ہیں، پاکستان میں ہر جگہ اس قسم کے جو دہشت گردی کے حملے ہیں، اور کل تو ایک ترجمان جو طالبان کا بیان ہے آج کے اخبارات میں کہ خودکش بمبار تیار ہیں، بڑی سرکاری املاک کو اور فوجی چھانیوں میں حملے کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک جھلک آج صوابی کی پولیس لائن پر حملے کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جس میں ایک خودکش بمبار وہ فائرنگ سے ہلاک ہو گیا، اور ایک پولیس لائن جو بہت زیادہ وہاں پر پولیس اہلکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی وہ تباہی سے بچ گئی ہے الحمدللہ۔ تو ایک طرف جو خودکش بمبار ہیں ان کو چھوڑا بھی جا رہا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے، ان کو ایسی ڈھیل دی جا رہی ہے، اور ایک طرف جو اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل کے اوپر، چاہے اسلام آباد میں آج کا اجلاس لے لے اور کچھ دن پہلے کراچی میں جو بہت بڑا اجلاس ہوا تھا اس کی آپ دیکھ لیں کہانی کہ آج بھی کراچی میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ تو اب یہ ضرور سوچنا ہوگا ہماری حکومت کو، ہمارے ایسے اداروں کو کہ جن کا کام ہے پاکستانی عام عوام کی جو جائیداد ہے، ان کی جان ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ کل بہت اچھا لگا، کل جو انڈیا سے ایک ہمارے بھائی کی کال تھی کہ ٹھیک ہے مودی صاحب اگر آئے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے 5 سال بھی گزر جائیں گے، لیکن ان کو اتنا خطرہ، جان کا خطرہ نہیں ہے کہ جتنا پاکستان میں پاکستانیوں کو اور پاکستانی مسلمانوں کو جان کا خطرہ ہے۔ تو اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، جو جان کے خطرات ہیں عام پاکستانیوں کو، وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ دوسری طرف جو اگر انڈیا کے کچھ حالات یا کچھ جو ضلع ہیں، کچھ صوبے ہیں، وہاں پر تو حالات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ حالات وہاں پہ جان اور مال کے تحفظ کے حوالے سے وہ بہت ہی بہتر ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر اجلاس پہ اجلاس تو ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب صدارت کرتے ہیں، اور اجلاس کا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلے دن کے اخبارات میں اتنی ہلاکتیں، اتنی اشاعتیں ہم سب پڑھتے ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان ہو، باہر سے کوئی سرمایہ کاری کی جائے پاکستان میں۔ تو سب سے اولین ترجیح اس حکومت کی یہ ہونی چاہیے کہ امن و امان ہو، جو ایک عام پاکستانی گھر سے باہر نکلتا ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ جب گھر واپس آ جائے گا تو ایک بہت بڑی جیت اور ایک بہت بڑی ایک سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ہوگی پاکستان میں۔ فی الحال اس میں یہ حکومت، یہ سیکورٹی ادارے برابر ناکام چلے آ رہے ہیں۔ جی، ترجمان طالبان کا بیان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ خودکش بمبار تیار ہیں۔ تو کاش اگر کوئی پکڑنا چاہے تو کچھ ہی دن پہلے جو لال مسجد کے خطیب تھے مولوی عبدالعزیز، ان کا یہ کہنا تھا کہ 500 خودکش بمبار جو ہے خواتین بھی ان کو پتہ ہے کہ طالبان کے وہ تیار ہیں۔ اب جو خواتین بھی تیار ہیں، بچے، نوجوان بچے جن کی عمریں بالکل 12 سے لے کے 20 سال سے نیچے رہتی ہیں، تو وہ بھی تیار ہیں۔ تو ایسے لوگ جو بالکل ایک تفتیش کا پہلا عمل یہ ہوتا ہے عام گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں، ایک عام تھانے میں جو تفتیش کا پہلا عمل یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی چور کو، کسی دہشت گرد کو،
کسی اشتہاری مجرم کو پکڑنا ہو تو اگر وہ پکڑا نہ جائے تو اس کے جہاں جہاں پر تعلقات ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے تفتیش کی جاتی ہے کہ اب وہ کہاں ہوگا. اگر اس کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بھی پولیس ایک عام تھانے دار اگر وہ تفتیش کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو یہاں پر خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ طالبان کے پاس اتنے خودکش بمبار ہیں, تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ان کو ہیلی کاپٹر دینے کے بجائے اگر ان کو کسی گاڑی میں, پولیس کی گاڑی میں یا کسی فوجی گاڑی میں بٹھایا جاتا اور کالر سے پکڑ کے بٹھایا جاتا, نہ کہ ان کو وی وی آئی پی اور ان کو کھانوں اور ناشتوں پہ اور ان کو پائے اور چنوں کے ساتھ ان کی تواضع کی جاتی, ان کو اسی طرح کا سلوک کیا جاتا کہ جس کے وہ مستحق ہیں, تو پوچھا جاتا کہ اب کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں, جو خودکش بمبار آپ نے کہیں. تو یہ چٹکیوں کا کام ہی ہے, اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں اور یہ اس کا کوئی نتیجہ اسی لیے نہیں نکل رہا کہ یہ تفتیش کے لیے ایک عام تھانے دار جیسا قدم بھی اٹھانے سے ہمارے بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے سربراہ جو ہیں وہ قاصر ہیں. ان کے کیا وجہ ہے, کہاں زنجیریں ان کے پاؤں میں جکڑی ہوئی ہیں, کیا ان کے پاؤں دھسے ہوئے ہیں, یا کیا وجوہات ہے کہ ان کے ہاتھ شل ہیں ایسے آرڈر دینے سے, تو یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن اگر تفتیش کرنا ہو اور اگر پاکستان کو اس تباہی سے بچانا ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسے لوگوں کو پکڑ کے وہاں تک ان کے آماج گاہوں تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں پر یہ مذاکرات کے نام پہ وہاں پر سیر سپاٹا کر کے واپس بھی آتے رہے ہیں. تو اگر یہ کام کرنا, اگر حکومت کا یہ چاہتی ہے حکومت کرنا, تو یہ 1 منٹ میں حکم دے کے وہ تمام جو وہاں پر آپریشن ہے وہ ہو کے اور پاکستان کو بالکل ایک پاک سرزمین کی ایک شکل دی جائی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر یہ کوئی سیریسنیس دکھائی نہیں جا رہی. جو دہشت گرد ہیں وہ کھلے بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہماری تیاریاں ہیں, آپ کی فوجی چھاؤنیاں بھی اب حملے سے باہر نہیں ہیں اور جو سرکاری املاک ہیں ان کو بھی اب بہت سے خطرات ہیں. تو بجائے کہ اس کو انتظار کرے کہ وہ اب آئیں 100-200 بندہ شہید ہو, اس کے بعد سے کوئی آپریشن ہو اور پھر ہمیں خبر ملے ہاں جی 20 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں, آپ پہل کر لیں. ایک سانپ کا پتہ ہے کہ اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے, تو سانپ کا کیا انتظار کرنا کہ ہاں پہلے آپ ہمیں ڈسیں, کوئی بندہ مارا جائے گا تو پھر ہم آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کا کوئی تدارک کریں گے. یہ بہت ایک عجیب و غریب پاکستان کی پلاننگ ہے, سیکورٹی اداروں کی پلاننگ ہے. جی, ایک نیوز چینل اور انٹرٹینمنٹ چینل جو اس وقت پاکستان کے بہت سے بلکہ مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے. کل ایک اور عجیب و غریب ایک انکشاف سامنے آیا کہ سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ پیش کیا گیا ہے قرآن پاک میں, اس کو شیخ سعدی اور حافظ شیرازی سے منسوب کرنے پر جیو کہانی کے ایک ڈرامے پر عوام کا غم و غصہ وہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے. اور اس پر علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ڈبنگ کے دوران اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا کہ وہ چینل جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, بڑے لوگوں کا سمجھتا ہے, نے خیال کیوں نہیں رکھا, روز روز کی ان حرکات سے شدید اذیت سے دوچار ہیں. تو یہ بالکل حقیقت ہے. کل بھی ہم نے اس پر بات کی کہ نااہل لوگ جب ادارے کے اوپر آ جائیں اور مذہب جیسے حساس معاملے کے اوپر بہت سے نااہل لوگ اوپر آ جائیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کیا ہے, کس انداز سے ان کا ذکر کرنا ہے. اور کسی ڈرامے میں اگر ان کا قرآن پاک کا کوئی واقعہ شیئر کیا جا رہا ہے تو ڈبنگ کے دوران یہ تو ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ بہت ہی حساس معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کیا واقعات جو ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی وجہ کے. اگر یہ کام ہوا ہے تو اس کی بھی ایک سزا ہے, اور اگر جان بوجھ کے یہ کام ہوا ہے تو اس کی تو بہت ہی بڑی سزا ہے کہ آپ نے یہ جان بوجھ کے اس قسم کی جو تحریف کی ہے, اس کی سزا بہت ایک بڑی سزا ہے جس کے حوالے سے علماء کرام ہی بہتر بتا سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ پہلے اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ISI کے خلاف اس چینل نے جو زہر پھیلایا, اس کے بعد پھر توہین اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے وہ چنگل سے نہیں نکلے تھے, تو ایک اب نیا انکشاف آیا ان کے ڈرامے میں. قرآن پاک کا جو واقعہ تھا اس کو جوں کا توں بیان کرنے کے بجائے کسی اور ہی نام سے منسوب کر کے وہ پیش کیا گیا. تو اس حوالے سے بھی ان کا جو گھیرا ہے وہ اور تنگ ہے. بہت بڑے بڑے شہروں میں کیبل آپریٹرز نے ویسے ہی وہ چینل بند کر رکھا ہے, بہت سی جگہوں پہ ان کے اخبارات نہیں جا رہے, تو رہی کئی کسر جو ہے وہ اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری ہو گئی ہے. اور عملی طور پہ نہ صحیح پیمرا, کیونکہ وہ ایک تتر بتر ایک ایسا ادارہ ہو چکا ہے کہ جس کو حکومت سپورٹ کرتی ہے اور حکومت فی الحال ہاتھ نہیں ڈال رہی اس چینل پہ. لیکن عملی طور پہ اگر دیکھیں تو پاکستان میں بہت کم جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر جیو چینل یا جیو نشریات عوام دیکھ رہی ہے. تو ایک بہت بڑی ایک بیداری ہے, ایک شعور ہے عوام میں. تو عوام کو یہ بھی چاہیے کہ جہاں بھی اس قسم کا کوئی بھی حالات پیدا ہوں وہ اس کا بندوبست اسی انداز میں کرے کہ جس انداز میں اس چینل کے خلاف کیا ہے. اور اس طرح کوئی بھی برائی جو ہے وہ جو اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہے, اتنی زیادہ ایک کہہ لیں کہ بے راہ روی تک جو چینلز پہنچ چکے ہیں, ان کو بھی واپس آنے کا بہترین موقع ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ دوسرا
چینل ایک دوسرے چینلز کے خلاف جو آپس میں ان کی جو مدبھیڑ ہے یا آپس میں جو لڑائی ہے اس کو ہی وہ دیکھتے رہیں لیکن اپنے گریبان میں نہ جھانکیں. تو یہ سب چینلز کی اب یہ ذمہ داری ہے, بلکہ سارا میڈیا جو آزادی صحافت کا نام لیتا ہے تو ان کو ایک باؤنڈری, ایک لائن جو ہے وہ ضرور ڈرا کرنی ہوگی کہ کہاں ہماری آزادی ہے اور کہاں ہم نے دوسرے کے حقوق کی پامالی کی ہے, اور کون کون سے ایسے حساس معاملات ہیں جن میں ہم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. تو یہ تمام چینلز, جو ایک چینل جو ہے وہ اس کا تمام جو اس وقت ساری کی نظروں کے اوپر ہے اور وہ اس کی سزا کا بھی مستحق ہے, لیکن دوسرے چینلز کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک اثر نو اپنا جائزہ لیں, اور کوئی اگر ایسی کوتاہیاں, ان کی کمیاں ان کے چینلز میں بھی ہیں تو وہ بھی نظر آئیں. پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا میڈیا کچھ نظر یا کچھ جھلک ضرور آنی چاہیے. ہماری ثقافت ہمارے پروگرامز میں نظر آنی چاہیے. کسی ایکٹریس 33 سال کی ہو گئی ہیں, 20 سال کی ہو گئی ہیں, کتنے سال کی ہوئی ہیں, ان سے پاکستانی عوام کو کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے جو قائدین ہیں, پاکستان کے وہ جو ہیروز جو ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں پاکستانیوں کی مدد کی, اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیا, ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنا پاکستانی میڈیا کا کام ہونا چاہیے, نہ کہ کسی ہیرو یا کسی فلمی ہیرو یا کسی فلمی ایکٹریس کو بڑھا چڑھا کے آپ پیش کریں اور اچانک ہیڈ لائنز چل رہی ہوتی ہے اور ہیڈ لائن میں ہی کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے کہ وہ بھی خبروں میں بھی وہ کوئی ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ جو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمام جو چینلز ہیں وہ اپنا جائزہ لیں, اور جو بہت زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہیں, تاکہ ایک جھلک ضرور نظر آئے ہاں یہ چینلز پاکستان کے ہیں اور پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جی اگلی خبر ہے ہمارے پاس. کراچی کی ایک عدالت نے ایف بی آئی ایجنٹ جوئل کوکس پر دائر غیر قانونی اسلحے کا مقدمہ خارج کرنے کی منظوری دے دی ہے, اور امریکی سفارت خانے کا خط عدالت میں پیش کیا گیا جس میں جوئل کوکس پاکستانی پولیس ریفارمز پروگرام کے سلسلے میں بتایا گیا کہ وہ اس حوالے سے آئے تھے اور اپنے دفاع کے لیے انہیں اسلحہ رکھنے کی اجازت حاصل ہے. تو یہ پاکستانی اس وقت کی حکومت کا ایک ایسا کام کہ بجائے کہ ریمنڈ ڈیوس جیسا کوئی معاملہ بہت زیادہ طول پکڑ جاتا, انہوں نے وہیں پہ معاملہ ایک نچلی سطح پر ہی مکمکا کر کے اب جو ایف بی آئی کے ایجنٹ پکڑے گئے تھے وہ اس وقت دبئی بھی روانہ ہو چکے ہیں اور ان کو بہت باعزت بری کر دیا گیا ہے. ایک لیٹر امریکی سفارت خانے سے یہ دیا گیا کیونکہ یہ پاکستانی پولیس ریفارمز پروگرام کے سلسلے میں یہاں پہ آئے تھے تو ان کو خود اسلحہ رکھنے کی اجازت تھی. ٹھیک ہے, یہاں پر تو یہاں حد تک جو ہے وہ بات ماننے کو کوئی بھی تیار ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہر کوئی بندہ اسلحہ رکھ سکتا ہے. تو ایروپلین میں, اور یہ جو وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار کیا گیا تھا. 9mm پسٹل کی گولیاں ان سے برآمد ہوئی. تو یہ جو پہلو ہے وہ ہمارے پروسیکیوشن نہیں دیکھتی. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ, اس کے دیت کا معاملہ ہو گیا, ٹھیک ہے, معاف کر دیا گیا یا جو بھی ایک سلسلہ کار ہوا, لیکن جو حکومت کا کام ہوتا ہے پروسیکیوشن آگے بڑھانا, جاسوسی کے آلات جو ریمنڈ ڈیوس سے پکڑے گئے تھے اس حوالے سے کیوں پوچھ پڑتال نہیں ہوئی, اور یہاں پر ان صاحب سے یہ کیوں نہیں پوچھا گیا ٹھیک ہے آپ کو یہ اجازت تھی کہ آپ پسٹل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ آپ, لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ جہاز میں پسٹل یا اس کی گولیاں وہ آپ رکھ سکیں. تو اس پر کوئی بھی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا گیا, کوئی بھی بات نہیں پوچھی گئی, اور آرام سے ہماری حکومت پاکستان نے اس ایف بی آئی ایجنٹ کو وہ رہا کر دیا. اور عدالت ظاہر اوپر سے جب آرڈر ہوں تو ایک چھوٹی ماتحت عدالت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے. تو یہ ایک کام تھا جو پاکستانی اکثر کرتے ہیں, جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ اس انداز میں چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور جن کو پکڑنا ہوتا ہے وہ چاہے بیچارہ جیب کترا ہو یا چاہے چھوٹا کوئی چور ہو, یہی تو بات ہے, چھوٹا چور وہ جیلوں میں ہے, بڑے بڑے جیل میں جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے مذاکرات کے نام پہ. تو یہ کلمیہ جو پاکستان میں اب بھی جاری ہے. جی الیکشن 2013 ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھی بات ہے, پچھلے سال کے جو الیکشن ہوئے بہت زیادہ دھاندلی ہوئی, ایک سے زیادہ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں یعنی عام ووٹر کے خلاف کارروائی کا جو بات ہو گئی, لیکن جن کو یہ ووٹ ڈالے گئے ہیں, جن کی وجہ سے, ان جعلی ووٹوں کی وجہ سے جو لوگ اسمبلی میں آئے ہیں ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا. عجیب و غریب یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے, جو جس کی وجہ سے یہ جعلی ووٹوں کی وجہ سے جن کو فائدہ ہوا ہے, جو ایم این ایز بن گئے, جو وزارتوں تک پہنچ گئے, ایون جو وزارت عظمیٰ تک جو شخصیت پہنچ گئی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. اور جس نے ایک سے زیادہ ووٹ ڈالا ہے شاید 100-200 لوگوں کو پکڑا بھی جائے اور مار پیٹ بھی ہو, لیکن ہونا یہی چاہیے کہ جن لوگوں کو اس وجہ سے فائدہ ہوا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. جلدی سے انٹرنیشنل خبروں میں,
عوام کی عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے یہ کہا سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے، اور ان کے آخری خطاب میں انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا. اور دیکھیں عوام کی عدالت تو ہو گئی کہ ان کے فیصلے کا احترام کیا گیا، لیکن پچھلی حکومت جو انڈین حکومت تھی ان پر کرپشن کے بھی بہت سے زیادہ الزامات موجود ہیں. تو کیا آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کوئی اور عدالت بھی سجائے گی، احتساب کی عدالت سجائے گی کہ نہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مستقبل میں. سونیا اور راہل گاندھی پر کانگریسیوں کا مکمل اعتماد، استعفیٰ دینے سے ان حالات کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. اور بہت بری شکست ہوئی ہے کانگریس کو ان الیکشن میں. تو راہل گاندھی اور سونیا گاندھی نے اپنے استعفے پیش کرنے کی ایک میٹنگ میں ان کو یہ کہا کہ ہم استعفے دینے کو تیار ہیں، لیکن جو دیگر کانگریس کے اہلکار ہیں یا دیگر جو ان کے کارکن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس کے معاملے کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، ہم کیوں ہارے اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں وہ تلاش کرنے پر غور کیا جائے گا. اور یہ بات بھی اب عجیب ہے آئندہ الیکشن میں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے انڈیا میں کہ پہلی بار انڈیا میں مذہب کے نام پر ووٹ دیے گئے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا، لیکن مذہب کے نام پہ نریندر مودی صاحب جو ہے وہ اکثریت لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ہندو میجارٹی ہے. تو جنہوں نے بھی یہ بنیاد پرستی یا جس انداز سے ووٹ حاصل کیے ہیں، اب آئندہ کس انداز میں کانگریس توڑ کر پائے گی بی جے پی کا، یہ بھی 4-5 سال ابھی پڑے ہیں. دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا ہوم ورک کرتے ہیں. ایک طبی تحقیق نے یہ باور کرایا سب کو، بلکہ سب کو نہیں، ان موٹے لوگوں کو یہ تھوڑی تنبیہ کی ہے کہ موٹاپا صحت کے لیے تمباکو نوشی سے بڑا خطرہ ہے. تو موٹاپا خاص طور پہ ویسٹ میں جہاں پر ایکسرسائز بہت کم ہوتی ہے، موسم کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، یہ ایک رہن سہن کا ایسا طریقہ کہ تھوڑا سا باہر سبزی لینے بھی جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، بچوں کو چھوڑنے جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، تو یہ جو چہل قدمی یا تھوڑی سی جو ایکسرسائز کا سلسلہ کار ہوتا ہے یہاں پر ویسٹ میں بہت کم ہے. تو تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ تمباکو نوشی سے بڑا ایک مسئلہ موٹاپا بنتا جا رہا ہے، تو اس پر ضرور غور کرنا ہوگا. کھیل کے میدان سے آج پہلا بلکہ واحد ہی T20 میچ ہے انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان، جو شام کو اوول لندن میں ہوگا. اس میچ میں زہر سنگاکارا اور جے وردھنے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن بحیثیت ورلڈ چیمپئن سری لنکا T20 میں ورلڈ چیمپئن ہے. پچھلے عرصہ پہلے جو انہوں نے ورلڈ T20 سیریز جیتی ہے، ٹورنامنٹ جیتا ہے، تو بہت سی توقعات ہیں. دوسری طرف انگلینڈ جو اپنا آخری میچ ہالینڈ سے بھی ہار گیا تھا، بہت برا پچھلا سیزن ان کا گزرا. دیکھتے ہیں کہ اس سیزن میں وہ کم بیک کرتے ہیں اور اپنے ہوم گراؤنڈ میں ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے، یہ شام کو پتہ چلے گا. تو یہ کچھ خبریں تھیں کھیل کی. اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کی فائدے کی بات کون سی. جی بہت شکریہ فاروق بھائی. آج کی فائدے کی بات میں بہت جلدی سے آگے بڑھیں گے، تصویر بولتی ہے کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. آج ہم بات کریں گے انسومنیا کے بارے میں کہ بے خوابی، نیند کی جن کو پرابلم ہوتی ہے. ہماری سسٹر نے پوچھا تھا تو تھوڑا سا مختصراً ڈسکس کریں گے، تفصیل سے انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے، آپ کو بیماری ہے یا کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے، تو ہمیشہ جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے جی پی کے پاس ضرور جائیں، اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. اس کے بعد یہ کہ باقی چیزیں تو میں آپ کو کچن میں بعد میں لے کے جاؤں گی کہ آپ کچن میں جا کے یہ کریں وہ کریں. اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ ایک تسبیح لیں، اور تسبیح لے کر آپ کوئی سی بھی قرآن پاک کی سورہ یا کوئی بھی اسم اعظم یا کوئی بھی کلام پاک، کچھ بھی جو آپ پڑھتے ہیں ڈیلی، آپ کے روٹین میں ہے یا نہیں ہے، تو کچھ نہیں تو سورہ توحید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دیں، چاروں کل کی تلاوت شروع کر دیں. تسبیح پڑھنا آپ شروع کریں گے، آپ میرا خیال ہے ایک بھی تسبیح نہیں پڑھ پائیں گے کہ آپ کو نیند آ جائے گی. یہ ایک وہ ہے کہ آپ ورد کریں، زیادہ سے زیادہ کوئی اسم اعظم لے لیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو نیند ضرور آئے گی. ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کو نیند نہیں آتی، جو دوائیاں کھاتے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. جب ہم سے سسٹر نے پوچھا تو ہم نے یہ کہا کہ آپ سب چھوڑیں اور صرف تسبیح لے کے بستر پہ چلی جائیں، آپ کو بہت جلدی نیند آئے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ایک الگ سے بات تھی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی ڈائٹ میں کھانا پینا ہے جس سے آپ کو نیند جو ہے وہ آئے گی. سب سے بڑھ کر یہ کہ شام کے بعد، مطلب جب سورج غروب ہو جائے، آپ چائے مت پئیں. جن کو بھی نیند کی پرابلم ہے، چائے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، کافی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، آپ چائے اور کافی مت پئیں. بعض لوگوں کو تو بستر پہ جاتے وقت وہ جب تک چائے نہ پئیں نیند نہیں آتی. میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جن کو نیند کی واقعی پرابلم ہے، ان کی بات کر رہی ہوں. جن کو انسومنیا ہے ان کی میں بات کر رہی ہوں. آگے بڑھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیب کا مربع اگر آپ کھائیں گے تو سیب کا مربع کھانے سے بڑی اچھی نیند آتی ہے. اور اس کے بعد گاجر کا جو جوس ہے، گاجر کا رس ہے، کیرٹ جوس ہے، اس کے بارے میں بہت سارے اس پہ فائدے ہیں. کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں، نوٹ کریں. جب بھی میں کوئی چیز بتاتی ہوں تو گاجر کا رس میں ضرور آپ کو بتا رہی ہوں
गाजर का जूस, फ्रेश जूस आप जूसर अपने घरों में रखें और उसी वक्त फ्रेश जूस निकालें। बेइंतहा फ़ायदे हैं उसमें, बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बीमारियों के लिए। सबसे बढ़कर के नींद अगर आपको नहीं आती, बेख्वाबी है, आप गाजर का जूस पिया करें, आपको बहुत अच्छी पुरसुकून नींद आएगी। उसके बाद जनाब प्याज के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। प्याज का रस, प्याज का जूस निकालें। अगर आपको नींद नहीं आती है तो प्याज का जूस 4 चमचे आप पिएं। थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा, ज़ाहिर है, थोड़ा सा कड़वा सा भी होगा, खट्टा सा भी होगा, और वो अगर आप पिएंगे तो आपको नींद आएगी। अगर पी सकते हैं तो प्याज के रस से मैं समझती हूँ बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नींद ला सके। उसके बाद जनाब मालिश की जहाँ तक बात है, कोशिश किया करें कि मालिश करके सोएं। और सबसे बढ़कर ये कि कंघा अगर आप करते हैं अपने बालों पर तो 10 मिनट मुसलसल अगर आप कंघा करेंगे या कंघी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। रात को सोने से पहले 10 मिनट आप अपने बालों में कंघा करते रहें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और उसके बाद सरसों का तेल अगर आप लें और अपने पाँव के तलुओं पर लगा के उससे मालिश करें कम से कम 10 मिनट, तो हम सब के लिए मैं कहती हूँ कि आप ज़ाहिर सारा दिन, जो हाउस वाइफ हैं वो भी सारा दिन काम करते करते थक जाती हैं, जो जॉब पे जाते हैं, वर्किंग वुमेन है वो भी थक जाते हैं, सबके लिए ये तो मैं कहूँगी कि आप रात को सोने से पहले अपने तलवों पे सरसों के तेल की मालिश करें या करवाएं। आपकी बहुत अच्छी आपको नींद आएगी, आपके सारे दिन की जो थकावट है वो ख़त्म हो जाएगी जनाब। उसके बाद बंद गोभी को अपनी डाइट में शामिल करें। उन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती, बंद गोभी बहुत अच्छी होती है, नींद के लिए नींदावर है, आपको उससे नींद आएगी। रात को सोते वक्त 1 गिलास आपने दूध पीना है। उस 1 गिलास दूध में आपने चीनी और 1 चमचा घी, सिर्फ 1 चमचा छोटा जो है वो घी आप डालें और 1 चम्मच चीनी डालें और उसमें नीम गर्म दूध में आप मिलाएं और उसको पिएं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है, बाकी इस बेख्वाबी को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जी, बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, अगला जो हमारा सेगमेंट है तस्वीर बोलती है, और हमने शायद किसी प्रोग्राम में बताया था कि हाफजा, अकल और दानाई के लिए आप बादाम खाएं। तो हमारे किसी व्यूवर ने एक तस्वीर भेजी है जो इससे बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं कि बादाम खाने से अकल और दानाई आती है। तो ये नीचे मैं चाहूँगा पट्टी भी हटा दें ताकि लोग पढ़ लें। जो भाई ने ये पैगाम दिया कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। तो ये बहुत ही दिलचस्प सा मैसेज है। बिल्कुल दिमाग की तेज़ी के लिए बताया जाता है कि जी 7 बादाम खाएं तो इतने दिन भिगो दें और सुबह सवेरे खाएं तो आपकी जो है दिमाग तेज़ होगा और अकल तेज़ होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम इत्तेफाक करेंगे अपने भाई से कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। बाद में पता चलता है कि हो गया साढ़े, लेकिन बार बार भी हम धोखा खाते रहते फिर भी अकल नहीं आती। तो वो क्या करें, इसके लिए भी शायद दोबारा वो कोई तस्वीर भेजें कि हम जो बार बार एक ही जगह से धोखा पे धोखा खाए चले आ रहे हैं तो फिर हम क्या करें कि फिर भी अकल नहीं आ रही। असल में हम बंदों पे भरोसा कर लेते हैं ना, हमें ट्रस्ट होता है, ये जो एतमाद होता है कि जी ये तो हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि वही वो निकलता है करने वाला भी। जितने बादाम खा लें, वही बात सही है कि धोखा खाएंगे तो अकल आएगी। लेकिन यही बात है कि चलें, सिलसिला है सीखने के साथ साथ जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता है अकल भी शायद इजाफा होता हो। तो लीजिए, जो अगला हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सास बहू के ताल्लुकात जो है उस पर आज हम बात करेंगे कि किस अंदाज में एक घर में जो माहौल है उसको बेहतर किया जा सकता है। और अमूमन ये बात जी, जो जन्नत है वो माँ के कदमों तले है, तो सास के कदमों तले क्या है? क्या जैसे आपने कहा कि वो पाँव की तलवों को तेल लगा के, अगर कोई बहू प्यारी सी या कोई सुगर सी बहू अगर वो चाहे कि अपने सास को राज़ी रखे तो कोई ऐसी खिदमत, मेरे भाई बता रहे 2 मिनट है हमारे पास ब्रेक में, तो थोड़ा सा अभी से बात हम चला लेते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी सास से भी हम राब्ता करें। बिल्कुल अगर राब्ता हो सके तो जरूर करें। मेरी कुछ नसीबी ताला लगा के आई है क्या फोन दूर रख के आई क्या करके? नहीं, असल में मेरी सास, मैं आपको बताऊं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। आज अगर मैं यहाँ सुबह हिदायत में बैठी हूँ तो सास की वजह से, ज़ाहिर अम्मी चली जाएंगी, अम्मी भी हैं, तो मेरी सास जो है मेरी बच्ची को संभाल रही हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो वो इस वक्त बच्ची के साथ होंगी, अगर फ्री होंगी तो अम्मी लेंगी तो मेरी सास ज़रूर ऑन एयर आएंगी। और सासें माशाल्लाह देखिए बहुत खुश नसीबी होती है कि अगर आपके पास आपकी सास मौजूद हैं या आप उनके साथ रहते हैं। मैं अपनी सास के साथ बहुत कम रही हूँ। जब मेरा शादी हुई थी तो मेरी सास, मेरा हस्बैंड यहाँ आ गए थे, तो मैं 6 महीने अपनी सास के साथ रही हूँ अकेली, मतलब हस्बैंड के बगैर। तो वो वक्त ऐसा था कि मैं समझती हूँ कि उस वक्त में ही सारा हमारा ताल्लुकात या जो भी था
بغیر شوہر کے بہت اچھے ہمارے جو ہے حالات گزرے ہیں الحمدللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور بہت انہوں نے بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھا ہے اور اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے لڑ پڑتی تھی میرے لیے کہ وہ سو رہی ہے اس کو سونے دو تم کرو, مطلب اس طرح کا ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ روٹین تھا. لیکن ہم بہوؤں کو بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی فری ہینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات جو ہے, یہ تو میرا اپنا پرسنل ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ بے انتہا افسوس ہوا ہے ای میل پڑھ کر, ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ویری سوری ایز ویل, کہ آج اس ملک میں ایسی بیٹیاں کہ جو مجبوراً ہمیں ای میل کر رہی ہیں کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. آیا وہ کیا حالات ہیں جو ساسوں نے پاکستان سے بہویں یہاں لے آئی ہیں کہ ان بہوؤں کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, وہ ہم سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ خدا را کوئی ایسی بات کریں کہ میری ساس میرا پروگرام آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہے, شاید اس کے دل میں کوئی بات اتر آئے. تو یہ ہمارے لیے فاروق بھائی افسوس کا مقام ہے. تمام میں کہتی ہوں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, جتنا بہو کا ہاتھ ہے اتنا ساس کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. لیکن اس ای میل کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم کھل کے بات کریں گے, ساسوں پر بھی اور بہوؤں پر بھی. بالکل, اور واقعی ایسے حالات جیسے آپ نے ایک آئیڈیل سچویشن بتائی, بہت سے ایسے گھروں میں کبھی کبھار ہم ایسے ٹاپک چھیڑتے رہتے ہیں, کالز آتی رہتی ہیں اور بہت اچھے ماشاءاللہ کہ ان کی ساس اور بہو کے ساتھ تعلقات بہت اچھے, ایسا ایٹماسفیئر رہتا ہے. لیکن ہر جگہ اس طرح کے حالات نہیں, اور بہت جگہوں سے ایسی شکایات بھی کہ بہو بیچاری یا کوئی کسی کی بیٹی اگر آپ بیاہ کے لائے ہیں تو اس کو عزت احترام یا اس کو اپنے گھر کا فرد سمجھنا یہ ایک ضروری بات ہے. اگر اس کو غیر ضروری یا ان کو بعض معاملات میں دوسرے درجے کا شہری یا گھر کا کوئی معاملہ ہے, کوئی مشورہ نہیں کرنا, کوئی بھی ایسا ایشو ہے, وہ بہو کو تو ایسے سمجھنا کہ ایک جیسے نوکرانی سے بھی بدترین صورتحال. اور ایک سسٹر نے بتایا نا, ان کے لندن وہ چلی گئی یا شور سے بھی پھر آہستہ آہستہ ان کی ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ مرد جو ہے, جو ایک ساس کا بیٹا ہے اور وہ جو بہو کا شوہر ہے, جو درمیان میں ایک اسٹیشن ہے نا مرد کا, اس کو ایسے حالات کو ڈیل کرنے کے لیے بہت زیادہ ایک تھوڑے سے تدبر اور واقعی مرد بننا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا, یہ نہیں کہ بیوی صاحبہ نے کہا کہ آپ کی ماں نے تو ایسا کر دیا, تو مرد صاحب جو ہے وہ اپنی ماں, جو ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام اور ایک رتبہ ہے, تو ماں کے خلاف اس قسم کی جو کوئی بغیر سوچے سمجھے کوئی بدتمیزی کر دی. اور اگر ماں نے یہ کچھ اگر ڈال دیے کہ آپ کی بیوی جو ہے صبح 10 بجے اٹھتی ہے اور اس قسم کا کام اس نے میری یہ حکم عدولی کر دی, تو بجائے کہ تھوڑا سا اس کی وجوہات بھی تلاش کر لے, پتہ نہیں وہ بیمار تھی یا کیا وجوہات ہوئی, تو اس پر تھوڑا سا مرد کو دیکھیں فاروق بھائی انسان ہے, جہاں دو برتن ہوتے ہیں, جہاں دو برتن آتے ہیں آواز آتی ہے. بہنیں بھی تو لڑ جاتی ہیں. بالکل, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے خیالات سے میری ساس بھی نہیں کرتی ہیں, ان کے خیال سے میں نہیں راضی ہوتی, تو پھر ہم نکال لیتے ہیں, کوئی تیسری راہ نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لائک ہم میں اختلافات نہیں ہو سکتے, ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. لیکن ان کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں, وہ لمٹ آپ نے کراس نہیں کرنی چاہیے. بس وہ لمٹ ہے, ہر رشتے کی ایک لمٹ ہے, ہر رشتے کی ایک باؤنڈری ہے, اس کو آپ کو لمٹ اور باؤنڈری میں لے کے ہی چلنا ہوگا. اور انسان جب خوش ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ انسان خوش ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے گھر میں. لیکن جس کے گھروں میں ٹینشن ہوتی ہے, پھڈے لڑائی جھگڑے, تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو ہے ہی ایسے, لڑتے ہی رہتے ہیں گھروں میں بھی. تو ہمارے گھروں کو جنت کس طرح بناتے ہیں, بہت اچھا ہمارے مولانا صاحب پروگرام کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں, اور ہم سب کے لیے وہ میسج بھی ہے. تو بالکل, اور جو ہم جیسے گھر کے حالات کی جیسے آپ نے بات کی, تو گھر کے حالات اگر آپ کو اچھے ملیں گے, مثبت ملیں گے, تو آپ کی باہر کی جو بھی پرفارمنس ہے نا وہ آپ 100% دے پائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے گھر میں آپ, ہم تو عام ٹیچر جب ہمیں مارتا تھا نا تو کہتا ہے گھر سے یہ لڑ کے آیا ہے, کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی, تو ایک عام ایک مشہور بات ہے, کوئی بھی اگر کوئی غصے میں ہے تو اس کا یہی ہے کہ شاید یہ گھر میں اپنے گھر سے لڑ کے آئے. بالکل, اور اللہ میری ساس کو زندگی دے, وہ کہتی ہیں تم کیوں گھبراتی ہو, جب ظاہر ہے میری بچی ہوئی تھی, میں شو میں نہیں آ رہی تھی, تم کیوں گھبراتی ہو, تم جاؤ, ہم ہیں, ہم سنبھالیں گے جب تک. بالکل فل سپورٹ میری ساس کی میری طرف سے. بالکل صحیح. تو بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی بات کہ ساس نے بیٹی کا تو چلے ایک خونی رشتہ ہوتا ہے, لیکن اتنا آپ درجہ نہ صحیح, لیکن ایک انسان کا درجہ تو دے سکتے ہیں, یا آپ بیٹے کی بیوی کا درجہ تو دے سکتے ہیں, یا کوئی چلے ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں نا جس سے آپ کو پیار ہے, اپنی اولاد سے تو پیار ہی ہے, اس کو اگر جس سے پیار ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا کوئی اچھے تعلقات ہوں, تو یہ اس میں کوئی مذاق یا بری بات نہیں. لیکن اس میں ہار جیت کا کبھی کبھار ہو جاتا ہے, وہ بیٹا پھنس جاتا ہے کہ میں نے ماں کی مان لی تو بیوی کیا کہے گی, اور اگر بیوی کی مان لی تو جورو کا غلام. تو یہ کیا فاروق بھائی ایسا نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر بریک میں جانا ہے بات کریں ہم, بریک بعد میں کر لیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر ہسبینڈ کی سپورٹ بیوی کو 100% ہے, ٹھیک ہے, تو ساس کیسی بھی ہو,
नंदे कैसी भी हो, ससुर कैसा भी हो, बीवी सब बर्दाश्त करेगी, हंस के बर्दाश्त करेगी, सब कुछ बर्दाश्त करेगी अगर हस्बैंड 100% साथ जिसके लिए वो उसने सारा कुछ छोड़ कर आई है, बिल्कुल, अगर वो आपके साथ है तो मैं समझती हूँ कैसी भी दुनिया की सास हो, औरत हंस के बर्दाश्त करती है, कोई परवाह नहीं है मेरी शौहर की माँ है, मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा है, बस खत्म हो गई बात। लेकिन अगर आपका शौहर आपके साथ नहीं है ना, फिर वहां से सारी गड़बड़ें शुरू होती हैं। चलें जी, बहुत सी बातें होगी, गड़बड़ें कहाँ से होती हैं, आपके ज़हन में कहाँ से गड़बड़ शुरू होती है, और जो कुछ ऐसे वाक़यात बेशक नाम बताना चाहें आप ज़रूर आ सकती हैं, और कोई ऐसा वाक़या ईमेल कर सकते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद।